अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और हम फोकस करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। आज फिर आप हमारे एजुकेशन सेक्शन में हैं। हाल ही में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्रिटिश काउंसिल की सपोर्ट से बुरबन में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़द की, जिसमें पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 181 वाइस चांसलर्स पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ से और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ से उन्होंने इसमें शिरकत की। और एजुकेशन का एक बहुत ही अब जो कि हम नया सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, एडीपी जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, बीएस, बैचलर ऑफ स्टडीज़ और पीएचडी के लिए भी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कस किया गया वो बीएस प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस था। और बीएस का जो प्रोग्राम है उसको तकरीबन 181 में से सिर्फ 2 वाइस चांसलर ने उसको सपोर्ट किया और बाकियों ने उससे इत्फाक नहीं किया। इत्फाक क्यों नहीं किया, उनका क्या मतमय नज़र है, ये जानने के लिए हम चलते हैं मियाँ इमरान मसूद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि मियाँ साहब 5 साल एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और ये ही मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने दौर में प्राइवेट सेक्टर्स को चार्टर देना शुरू किया और इंस्टीट्यूशंस जो है वो डेवलप करनी शुरू की। तो इन्होंने ही वहाँ एक करारदाद के तौर पे तमाम वाइस चांसलर की तरफ से पेपर पेश किया और वो क्या इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं वो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम सलाम। आप बताएंगे कि ये कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? थैंक यू खालिद साहिब, आपने बुरबन की कॉन्फ्रेंस के हवाले से नाजरीन को आपने बताया। ये एक कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू किया हायर एजुकेशन कमीशन ने और उसमें तमाम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के वाइस चांसलर्स को बुलाया। इस वक्त पाकिस्तान में हमारी 210 यूनिवर्सिटीज़ हैं अंदाज़न, कुछ चार्टर्स अभी बन रहे हैं नए, और उसमें से तकरीबन 181 बंदे जो थे वहाँ पर बुरबन में हाज़िर थे। तो 178 लोगों ने इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया और इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि होता ये है कि जब कोई हायर एजुकेशन कमीशन पॉलिसी बनाती है या कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या कोई भी डिपार्टमेंट बनाता है, पाकिस्तान में बदकिस्मती से रवायत ये है कि आप पहले पॉलिसी बना लेते हैं, जब उसको नाफिज करने लगते हैं फिर आप कंसल्टेशन में चले जाते हैं और आप स्टेक होल्डर से पूछते हैं कि हाँ जी आप इसको इम्प्लीमेंट करें। मैं हैरान हूँ कि जिस अंदाज में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के वाइस चांसलर्स ने वेंट आउट किया वहाँ पे अपने ख्यालात का जिस अंदाज में इजहार किया, शायद हायर एजुकेशन कमीशन के लिए भी वो एक अजीब सी बात थी जिसको वो देख के शायद हैरान हो गए होंगे। 4 साला प्रोग्राम जो है ये नए अंदाज में चलाना चाहती है हायर एजुकेशन कमीशन। उसमें ये है कि बच्चे जो है वो एडमिशन लेंगे और 2 सेमेस्टर यानी कि पहला साल जो है वो एक ही मज़ामीन पढ़ेंगे और आप कि अगर ये ख्वाहिश है कि आपने लॉ में एडमिशन लेना है, आर्किटेक्चर में लेना है या किसी और मज़मून में या डिपार्टमेंट में लेना है, तो आपका उस डिपार्टमेंट में दाखिला नहीं होगा, बल्कि आपका एक जनरल दाखिला होगा यूनिवर्सिटी के अंदर। और आप ये बीएस की जो डिग्री है जिसको हम बैचलर ऑफ साइंस कहते थे, वो हायर एजुकेशन ने उसका नाम बदल के बैचलर्स ऑफ स्टडीज़ रख दिया था। अब बैचलर ऑफ स्टडीज़ की शायद इतनी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, हालांकि बैचलर ऑफ साइंस की एक्सेप्टेबिलिटी है और बच्चों को दाखिले मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये एक अमेरिकन मॉडल है जिसकी एक नकल लगाई जा रही है पाकिस्तान में, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीएस लीडिंग टू पीएचडी का भी आप पॉलिसी शुरू कर दें, यानी कि 16। मैं इस सवाल पे आता हूँ, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि बीएस लीडिंग टू पीएचडी, लेकिन ये जो इन्होंने बीएस प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस किया है, इस पे क्या पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कोई रिसर्च किया है या एचईसी आपको बताता है
کہ جی یہ ہم نے ریسرچ کی ہے اور پاکستان کی جو ریکوائرمنٹس ہے اب صرف یہ امریکن ماڈل کو دیکھ کے یا یورپین کنٹریز کے ماڈلز کو دیکھ کے تو ہم ان کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے. ہماری اپنی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ کیا HEC نے اس پہ کوئی ریسرچ کی ہوئی ہے؟ آپ نے بہت خوبصورت سوال کی ہے اور میرا بھی موقف یہی تھا اور میں نے بھی وہاں پر یہی کہا تھا کہ آپ تو چلے ہیں امریکن ماڈل لگانے کے لیے، تو آیا آپ تیار بھی ہیں؟ ہمارا سوشو کلچرل ٹریڈیشنل ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارا معاشرہ، ہماری کیپیسٹی کیا ہے کہ ہم یہ امریکن ماڈل کو ہم اڈاپٹ کر لیں؟ ہماری خالد صاحب بالکل کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. I'm sorry to say this. ہمارا اسکول سسٹم جو ہے وہ مختلف ہے، کالج سسٹم ہمارا اس سے مختلف ہے، اور ہماری ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ہم امریکن ماڈل سیمیسٹر سسٹم ہم نے لگا دی ہے، چلا دی ہے. جو چل رہا ہے آپ کو یاد ہوگا وہ ایک روایتی BA پروگرام تھا ہمارا، وہ بند ہو گیا. ہمارے علاقوں میں گاؤں کی بچیاں پورے پاکستان میں پرائیویٹ BA کرتی تھیں، اب وہ ختم ہو گیا. MA بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ محروم ہو گیا پرائیویٹ کہہ لیں ایگزام دینے کے لیے یا پرائیویٹ ڈگری حاصل کرنے کے لیے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں بڑا اسٹرانگلی، بلکہ میرا یہ موقف یہ ہے کہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے اس 4 سالہ پروگرام کی، ہماری تیاری نہیں ہے، ہمارے پیرنٹس کی تیاری نہیں ہے. پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے لے جاتے ہیں یا انجینئر بنانے لے جاتے ہیں یا اس کو وکیل بناتے ہیں یا آرکیٹیکٹ بناتے ہیں، تو پیرنٹس بھی نہیں تیار اس سارے پروگرام کے لیے، یونیورسٹیز بھی نہیں تیار، اسٹوڈنٹ ویسے بھی کنفیوزڈ ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ آپ والا جو سوال ہے اس کی بالکل نہ کیپیسٹی ہے، نہ تیاری ہے، نہ اس کی کوئی روایت ہے ہمارے ہاں. میں صاحب یہاں ایک اور سوال میں آپ سے پوچھا چلوں عوام کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اور جو خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں یا انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا، اور یہ جو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوٹس ہیں انہوں نے بھی سب نے مل کے اس پروگرام کو ریجیکٹ کیا ہے. تو یہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کا اپنا کیا ایشو ہے؟ ان کی کیا ریزرویشنز ہیں؟ دیکھیں یونیورسٹیز تو کہتی ہیں کہ ہم اٹانومس ہیں، ہمیں آپ اٹانومی دیجئے، ہم کریکولا اپنا ہم بنا سکتے ہیں، آپ کریکولا بھی ہم پہ ٹھونس دیتے ہیں. تو ہر ایجوکیشن کمیشن جو ہے کچھ وہ ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جو ان کے شاید مینڈیٹ میں بھی نہیں شامل. بہرحال حکومت سے تو انسان نہیں ٹکرا سکتا. تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یونیورسٹیز جو ہیں وہ مثلاً یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا، ہم یہ 4 سالہ جو پروگرام تھے اس کی ہم نے تیاری کر لی ہے. ہم نے اپنا ذہن بنا لیا کہ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، بیکاز ہماری تو کوئی سنی نہیں جائے گی، اور ہم نے اس کی تیاری کر لی. لیکن ہمیں اس میں مشکلات ہیں. دیکھیں 4 سالہ پروگرام میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بچے کا سال بعد آپ ایک انڈیویجول کاؤنسلر اس کے ساتھ لگائیے، ایڈوائزر لگائیے، اور وہ بچہ اگر وہ مارکس اس کے صحیح نہیں ہیں اور وہ لاء میں نہیں جا سکتا، آرکیٹیکچر میں نہیں جا سکتا، تو پھر وہ کہاں جائے گا بچہ جو ہے؟ پھر ادھر ہی وہ گھومتا پھرتا رہے گا یا وہ اپنے آپ کو وہ امپروو کرے گا. تو اسی لحاظ سے ٹیچرز کی بھی تیاری جو ہے وہ نہیں ہے. نصاب کی درستگی اور تیاری وہ بھی ضروری ہے. اب اس میں دوسرا جو اہم پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ چارٹرڈ یونیورسٹی ہے، اٹانومی ہے، جو اسٹیچوٹری باڈیز ہیں یہاں کی، ایکڈیمک کاؤنسل ہے، بورڈ آف گورننس ہے، سنڈیکیٹ ہے. اب کراچی میں ہمارے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سندھ کے 2-3 وائس چانسلرز، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ 4 سالہ پروگرام ان کی اسٹیچوٹری باڈی نے ریجیکٹ کر دیا ہے. دیکھیں نا، اب یہ لا پوائنٹ کی والی بات آ گئی ہے. آپ اٹانومی نہیں دیتے، حالانکہ اٹانومی میسر ہے قانون کے مطابق، اوپر سے آپ ٹھونس دیتے ہیں 4 سالہ پروگرام، PhD پروگرام، کریکولا، اسٹیچوٹری باڈی جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو میرے انداز میں یا میرے اندازے میں یونیورسٹی اپنے چارٹر کو فالو کر سکتی ہے، نہ کہ کوئی باہر کی ایسی انسٹرکشن جو ہے. بہرحال یہ لا پوائنٹ تھا اس پہ. ہمیں سب ایک اور کویسچن میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے اس کا اب
اکنامک ڈیولپمنٹ یا کنٹری کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. تو کیا کوئی گورنمنٹ نے یا پروونشل گورنمنٹس نے ایسی باڈیز بنائی ہوئی ہیں جو کہ ریسرچ کر کے اپنی ریکوائرمنٹس آج کی یا کل کی یا 5 سال کی یا 10 سال کی بتا رہے ہیں کہ دنیا اس طریقے سے ڈیولپ کر رہی ہے اور ہمیں اپنی ہیومن ریسورسز کو اس طریقے سے ڈیولپ کرنا چاہیے؟ کیا کوئی اس طرح کی باڈی بنی ہوئی ہے؟ کیا کوئی ریسرچ ہو رہی ہے اس طرح کی؟ دیکھیے اس طرح کا تو کوئی خاص تھنک ٹینک جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس جو انالیسس کر تو سکے. پھر میاں صاحب اگر یہ نہیں ہے تو کس بیسس پہ یہ جو نا چینجز لا رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ کے کہ جی یہ امریکہ میں ماڈل چل رہا ہے بالکل یا برطانیہ میں اس طرح کا چل رہا ہے تو ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو بہت مختلف ہیں جی ہاں یورپین کنٹریز سے، امریکہ سے. اگر ہمارے بچوں نے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے اور اگر اسی سسٹم سے پڑھ کے گئے ہوں گے تو وہاں ان کو سہولت ہوگی، لیکن وہاں تو چند 100 بچے جائیں گے. تو ہمیں اپنی کنٹری کے لیے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں اس میں کوئی خاص انالیسس تو نہیں کرتی حکومت جو ہے، نہ کوئی اتنا تھنک ٹینک ہوتا ہے، آئسولیشن میں پالیسیز بن جاتی ہے. اب دیکھیں انڈسٹریل لنکیجز بہت ضروری ہیں اکیڈیمیا کے لیے، جو آپ نے فرمایا کہ ضرورت ہے ہماری اکانومی کے لیے، معاشرے کے لیے. اب اس 4 سالہ پروگرام میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ہر بچے کو انٹرنشپ کروانی ہے، اس کو آپ نے بھیجنا ہے، اس کے نمبر ہوں گے. ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، ہمیں نئے ماڈلز بدلنا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد جو ہے، جو ہائر ایجوکیشن کی بنیاد 9ویں سے شروع ہوتی ہے، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں. جنہوں نے سائنس پڑھنی ہے وہ سائنس میں گھساتے ہیں اپنے بچوں کو، جنہوں نے آرٹس پڑھنی ہے پیرنٹس اس کو آرٹس میں گھسا دیتے ہیں، جنہوں نے سوشل سائنسز میں جانا ہے اس وقت. تو بچہ جو ہے اس کا پیرنٹ اس کو میٹرک سے ہی تیاری کروا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے کہ بھئی تو نے ایف ایس سی کرنی ہے، تو نے جو ہے یا ایف اے کرنا ہے، پھر اس کو خوب محنت ہوتی ہے، اکیڈمیوں میں بھیجتے ہیں، سر کر لیتے ہیں. تو اس 4 سالہ پروگرام کی نیچے کوئی اس کے کنیکشن نہیں بن رہا اور اس کی تیاری نہیں کی. پھر 9ویں سے نیچے جو ہے وہ ہے 8ویں 7ویں 6ٹھی 1لی 2ری، وہاں پہ آپ نے ایس این سی لگا دیا، وہاں پہ آپ نے اردو میڈیم نیا نصاب لگا دیا، ایک قوم ایک کتاب. یہ سب اس کے اس پہ آئیں گے، میں اپنا ذرا پوائنٹ آپ کو ذرا بلڈ کر رہا ہوں. تو اس پہ اب یہ ہے کہ کوئی ریلیونس نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہوتی کسی پالیسی کی، کوئی کنسلٹیشن مشورہ جب کیا تو اگلوں نے ریجیکٹ کر دیا. ابھی ہم نے جو تھوڑا سا کام کیا ہے اس کے اوپر، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت پیرنٹس جو ہیں خاص طور پہ وہ بالکل کنفیوزڈ ہیں، کیونکہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنا کون سا بی ایس کا پروگرام جو ہے وہ سلیکٹ کرنا چاہیے. یا اس کے میرا خیال ہے اگر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں خاص طور پہ، چونکہ آپ ان کے چیف اسپوکس پرسن بھی ہیں، کوئی آپ ایسا فورم بنا کے تو پیرنٹس کی گائیڈنس کے لیے کہ جی اگر آپ نے سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ HEC نے پھر میں وہ پڑھ رہا تھا کہ 1 سال کے لیے اس کو ڈیفر کر دیا ہے. یہ کتنی دیر سے کر رہے ہیں اور مجموعی طور پہ قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور یہ مطلب کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے. ٹائم از منی. تو HEC جو ہے بڑا مجموعی طور پہ قوم کا اربوں ڈالر کا نقصان کر رہا ہے. ان کو بڑا ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے اور مطلب ڈٹرمنٹ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ کوئی ریسرچ کی ہو، وہ کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ چیز ہے، وہاں ہم نے پہنچنا ہے، اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے اور یہ ہم نے ہیومن ریسورسز جو ہے نا ہمیں چاہیے اس طریقے سے. لیکن یہ سر جو جسٹ میں آپ کی اجازت سے عوام کے لیے یہ کہ یہ امریکن سسٹم بھی ہے، برٹش سسٹم بھی ہے، وہاں بچے جاتے ہیں تو ان کا لنک ہے سارا، جیسے ابھی آپ نے فرمایا شروع سے لے کے آخر تک جو ہے نا. ابھی ہم نے ایک علیحدہ پروگرام آپ کے ساتھ یہ کرنا ہے، یہ جو بی ایس جو ہے نا لیڈنگ ٹو PhD ہے، یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے یا دوسرے ملکوں میں کس طریقے سے ہو رہا ہے. اور سب نے تو سر PhD نہیں کرنی. جی ہاں، لوگوں نے بی ایس کرنے کے بعد یہاں مارکیٹ میں جانا ہے، انہوں نے اپنی لائیولیہڈ ارن کرنی ہے. تو یہ کیا کیا جانا چاہیے، یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت جلد فیصلے جو نا اس طریقے سے ہونے چاہیے. تو میری تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی، بینگ
چیف اسپوک پرسن اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آپ کو ایک فورم بنا کے اور ڈیسیژن لے لینا چاہیے کہ یہ ہم کرنے والے ہیں، اور مارکیٹ فورسز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ جی یس اس قسم کے لوگ جو ہیں ہمیں چاہیے، اور آپ اس طریقے سے جو نا یہ کام کرتے جائیں۔ اس میں خالد صاحب بڑا اچھا آپ کا یہ مشورہ ہے، اور بالکل ہمیں ایک پالیسی بنانی چاہیے، پیرنٹس کی سیٹسفیکشن ہے ہونی چاہیے، ہمیں کیسے آگے چلیں۔ ہم نے 1 سال پہلے جب یہ بی ایس 4 ایئرس پروگرام نیا جو آیا تھا، یہ ہمیں ای میل کے ذریعے انہوں نے بھیجا کہ جی آپ اس پہ اڈاپٹ کریں اس کو۔ ہم نے یہ کیا سر کہ ہماری جو ایسوسیشن ہے، ایپسیپ ہم کہتے ہیں اسے، آل پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان، 4 صوبوں میں ہے، 4 صدور ہیں اس کے صوبوں کے، تو پھر مرکزی ہے اور پھر چیف اسپوکس پرسن ہوں میں اس کا وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے یہ میٹر جو ہے اپنے صوبوں کو بھیجا اپنی تنظیم میں، انہوں نے سر اپنی سفارشات بھیجی، 4 صوبوں نے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی نے ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا، وہ اس ڈاکیومنٹ کو ہم نے کنسولیڈیٹڈ شیپ میں باقاعدہ دوبارہ ہم نے تیار کیا، اور ہماری ایسوسیشن نے وہ ایچ ای سی کی خدمت میں پیش کیا کہ بھئی یہ ہماری خدشات ہیں، یہ ہماری خواہشات ہیں، یہ ہے اس ملک کے لیے اس میں بہتری ہوگی وغیرہ وغیرہ سر ہم نے بھیجا۔ اس ہمارے ڈاکیومنٹ کو کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی تھی۔ تو میاں صاحب اس سے تو پھر ایک جو ساری بات ہے، ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن، اور یہ جو بوربن میں کانفرنس ہوئی ہے، اس سے بھی ایک نتیجہ جو ہے نا اخذ کیا جانا چاہیے، اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اور اس وقت جو لوگ ان پاور ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایچ ای سی کا رول جو ہے وہ ری ڈٹرمن کیا جائے، جی کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کسی پہ شخص پہ میں کوئی الزام نہیں دے رہا، لیکن جو فیکٹس سامنے ہیں اور جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایچ ای سی میں اس وقت جو ہیومن ریسورسز ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ سارا جو ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان ہے اس پہ کوئی ڈیسیژن لے سکیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ دوبارہ کوئی کمیٹی اس طریقے سے بنائی جائے، اور ایچ ای سی کا رول جو ہے اس کو ری ڈیفائن کیا جائے، تاکہ کوئی فوری طور پہ اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سسٹم کون سا ہے، کیونکہ الٹیمیٹ ہمارا مقصد جو ہے وہ نالج ایکوائر کرنا اور اپنے بچوں کو ڈیولپ کرنا ہے، اور ہم سسٹم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ سسٹم کے اندر پھر یہ کیا سارے جو ہیں ٹیچرز جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں، ویری ریسپیکٹیبل پیپل، ریسرچرز، کیا یہ ان کا کام ہے یا ان کے ساتھ اور مختلف شعبہ زندگی کے لوگ بھی جناب شامل ہونا چاہیے؟ میں یہاں میاں عمران مسعود صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں آپ سے اگین ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ نے دوبارہ ٹائم ہمیں دینا ہے، تاکہ ہم یہ جو بی ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی ہے اس کے بارے میں بھی بات کر سکیں۔ بالکل شکریہ خالد صاحب، میں آپ کے پروگرامز دیکھتا رہتا ہوں، آپ نے اے ڈی پی ای کے حوالے سے اور باقی پالیسی بڑے اچھے آپ نے پروگرامز کیے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ سے جو ہے وہ تعاون جاری رکھیں گے۔ شکریہ جی، انشاءاللہ نیکسٹ ہم اسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے ایجوکیشن پہ، اور ہم بات کریں گے بی ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی۔